बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और आज के वीडियो में हम आपको करबला मुक़द्दसा की जो ज़ियारात हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पे आगाही देंगे। सबसे पहले हम जो आपसे बात करेंगे वो है, ये आप जो देख रहे हैं ये है बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन वो जगह है कि जो दो रोज़े हैं करबला में, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ा जनाब गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, उनके दरमियान जो जगह है उसको बैनुल हरमैन कहा जाता है। और बैनुल हरमैन में आजकल चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में इराक़ियों की ये एक नेचर है कि वो अपने सब बच्चों को लेके आते हैं, अफ्तारी का सामान घर से लेके आते हैं और सारे बच्चे और सारी फैमिली समेत यहाँ पे आके बैठते हैं और अफ्तारी करते हैं। उसके बाद नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज़ें पढ़ने के बाद सुबह सहरी भी यहाँ पे करते हैं और सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ये लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस्लामी तरीक़ा है जिसमें ये अपने बच्चों की नई नस्ल जो है उसकी तरबियत करते हैं। इसी तरह इसी बैनुल हरमैन में एक बच्चों को सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ स्टाल लगाए गए हैं जिनमें उनको मुख्तलिफ़ दीनी तालीमात जो हैं वो दी जाती हैं खेल ही खेल में। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसी बैनुल हरमैन में, ये सामने जो रोज़ा है ये जनाब हज़रत गाज़ी अब्बास का रोज़ा है। तो ये जो दरवाज़ा है बैनुल हरमैन के, बाब शुहदा इस दरवाज़े को कहते हैं, तो ये बैनुल हरमैन को फेस कर रहा है। तो आजकल चूँकि जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो विलादत है उनके सिलसिले में जश्न है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन लाइट्स जो है उसका इज़हार किया गया है, वरना शहादत के दिनों में रेड लाइट्स हो जाती हैं। तो ये जो रोज़ा मुबारक आपको नज़र आ रहा है ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये करबला वो जगह है जो जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए 61 हिजरी को, तो और यज़ीद की बैत से उन्होंने इनकार किया, तो सबसे पहले उन्होंने ये जगह जो थी ये बनी असद से ख़रीदी थी और उन्होंने ये ख़रीद के यहाँ पे अपने ख़ैमे लगाए थे। और ख़ैमे लगा के उन्हें पता था कि हमारी जो ये कत्लगाह है, हमारी कब्रें यहाँ पे बनेगी, इसलिए उन्होंने ख़ुद ख़रीद के इस जगह को अपने बेटे अली अकबर के नाम कराया। और यहाँ पे ये जो अब मज़ार बने हुए हैं, हरम बने हुए हैं, ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी में बनी असद से ख़रीदे थे। अब ये जो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है और इमाम जनाब गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि चारों तरफ जो है इनकी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उन बाउंड्री वाल में जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बैरूनी हरम के बैरूनी वाल है और इसमें 10 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े का मुख्तलिफ़ नाम है। तो यहाँ पे एक और जो ख़ासियत है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक तो हरम वालों ने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें वो चाबियाँ देते हैं, आप अपना कीमती सामान भी रख सकते हैं, जूते भी रख सकते हैं। और दूसरे यहाँ पे जो सिस्टम ऐसा है कि आप अपना जो कीमती सामान है वो रख सकते हैं। ये जैसे ये खाने, ये काउंटर बने हुए हैं, आपको वो टोकन देंगे और बड़ी एहतराम से, इज़्ज़त से जो आपकी जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनकी जूतियाँ वगैरह रखते हैं। तो ये हिस्सा जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बैरूनी हिस्सा है, बरामदे हैं। इन बरामदों में ये डबल ट्रिपल स्टोरी और बेसमेंट में ये मुख्तलिफ़ दफातर बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए हैं जिनमें ज़ायरीन के हरम के जो इंतज़ामात के कमरे हैं। और इसी तरह इसमें म्यूज़ियम भी है और इसमें मुख्तलिफ़ जो स्टडी करते हैं बच्चे, उनके पढ़ाने के लिए, तरबियत के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। अब चूँकि आबादी, ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का बाब किबला है, जो किबला की तरफ जो है रुख करता है। और इसमें ये लिखा है या मोहम्मद या हसन या हुसैन, और ये ऊपर क्लॉक टावर है। तो ये सामने बाब किबला है और बाब किबला में सामने जो गोल्डन नज़र आ रहा है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है उसकी जो ज़री है उसका ये गोल्डन सोने का दरवाज़ा है। तो अब चूँकि हरम की एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिसके लेफ़्ट साइड पे ये जो बड़े बड़े हॉल देख रहे हैं ये उन्होंने बनाया है सहने ज़ैनबिया।
اس میں یہاں پہ پہلے ہوٹل تھے، اور ہوٹل کو انہوں نے جو وہ مسمار کر کے یہاں پہ یہ ہال بنائے ہوئے ہیں۔ آج کل جو زائرین آتے ہیں ان کی افطاری کے لیے، ان کی سحری کے لیے جو فری انتظامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ کے جو افطاری بھی کر سکیں، اور جو دور سے آیا ہے جس نے ریسٹ کرنا ہے اس کے ریسٹ کے لیے بھی یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ جیسے دیکھیں آپ، اس حال میں کافی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ افطاری کر رہے ہیں، یہاں پہ افطاری کا بندوبست ہے۔ تو یہ سارا حصہ جو ہے وہ پہلے یہاں پہ ہوٹل تھے، ان کو مسمار کر کے صحن زینبیہ بنایا گیا ہے۔ یہ حرم امام حسین علیہ السلام کے باب قبلہ کے بالکل سامنے ہے۔ تو اس میں بہت بڑا یہ حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حرم کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ جو ٹلہ زینبیہ ہوتا تھا یہ حصہ وہ ہے جہاں پہ کربلا کے روز 10 محرم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس ٹلے پہ، اس ٹبے پہ کھڑے ہو کے یہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے شمر کے ہاتھوں دیکھ رہی تھی۔ تو اس کو ٹلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ پہلے ٹلہ زینبیہ بالکل چھوٹا سا تھا، لیکن اب جو ہے اس کی کافی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ اس کے سامنے جو ہے یہ جو دروازہ ہے، یہاں پہ یہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں زائرین کے جو جوتے رکھنے کے لیے۔ اب باب قبلہ جو ہے اس میں جب ہم انٹر ہوں قبلہ کی طرف سے، تو اب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، ڈبل ٹرپل سٹوری ہے، اس کے نیچے بیسمنٹ میں بھی ہے، اور دونوں طرف جو ہیں یہ جو سین بڑے بڑے ہیں، بلکہ چاروں طرف مولا امام حسین علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حال ہے، اس کا جو گنبد ہے، اس کے چاروں طرف انتہائی خوبصورت صحن بنے ہوئے ہیں، اور صحن جو ہیں وہ ان کے چھت جو ہے وہ انتہائی خوبصورت جو گلوب لگے ہوئے ہیں، خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی ہے، اور یہاں چاروں طرف جو ہیں کہ باب قبلہ کی طرف جو ہے جو اگلے حصے ہیں صحن کے، وہاں پہ جو رجال ہیں، جو مرد ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے، اور جو پچھلا ہاف ہے جو شمال کی طرف ہے، باب قبلہ کے پیچھے ہے، وہاں پہ عورتوں کا انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ صحن ہے، اور صحن کو جو انہوں نے چھت کیا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیں اب چونکہ نماز کا وقت نہیں ہے، فرداً لوگ جو بیٹھے ہیں اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے صحن کا انتہائی خوبصورت مناظر۔ اس کے بعد جب ہم حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، باب قبلہ سے داخل ہو جائیں یا باب جو راس ہے جہاں پہ جس کی طرف مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کا جو سر مبارک ہے اس کی طرف جو دروازہ ہے اس کو کہتے ہیں باب راس۔ اب میں آپ کو اب دیکھیں گے کہ یہ وہی جو مناظر ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے صحن کے مناظر ہیں، یہ سامنے آپ کو باب قبلہ جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے، اور اس میں یہ انتہائی خوبصورت سونے کا دروازہ جو ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو باہر نیچے جو ہیں وہاں پہ بھی بڑے خوبصورت قالین بچھائے ہوئے ہیں، سائیڈوں پہ بھی باہر جو برآمدے ہیں وہاں پہ بھی خوبصورت قالین بچھائے ہوئے ہیں، تاکہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ جو زائرین آتے ہیں ان کی انتہائی تقدیس اور احترام کیا جاتا ہے، ان کو جوتوں کو انتہائی احترام سے جو خانوں میں رکھا جاتا ہے، ان کی امانتیں رکھی جاتی ہیں، اور جب وہ حرم سے واپس آتے ہیں تو ان کو ٹوکن دے کے وہ لے کے وہ ان کو چیزیں واپس کی جا سکتی ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زری۔ یہ زری وہ حصہ ہے جو قبر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ایک قسم کے انہوں نے بنایا ہوا ہے، جنگلہ سا بنایا ہوا ہے، یہ سونے اور چاندی کا خوبصورت جنگلہ ہے۔ اس کے جب باب قبلہ سے آپ انٹر ہوں تو سامنے زری نظر آتی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کی قدموں کی طرف یہ جو آپ کو زری نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے قبور ہیں شہدائے کربلا کی۔ اس کو گنج شہداء بھی کہا جاتا ہے، یہ گنج شہیداں بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ جو کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو 70 ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے،
ان کی اپنی جو فیملی ممبر تھے اور دوسرے جو ان کے صحابی تھے، ان سب کی یہاں پہ مشترکہ جو ہے وہ قبر بنائی گئی ہے، کیونکہ یزیدی لشکر نے ان کو شہید کرنے کے بعد گھوڑے ان کی لاشوں پہ دوڑا دیے تھے اور ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا تھا۔ تو مولا امام زین العابدین کے حکم پر یہ سب جو لاشیں تھے ایک جگہ یہاں پہ اکٹھے دفن کر دیے گئے۔ تو اس سے لیفٹ سائڈ پہ آئے سامنے یہ جو زری ہے یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ہے، چونکہ آج 15 جو رمضان کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو زری پہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ بکے رکھے ہیں، جو پھول رکھے گئے ہیں جشن مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں۔ تو ان کے باہر مولا کی زری سے باب راز سے باہر نکلیں تو یہ ایک اور زری ہے، ایک اور قبر ہے جو ہے جناب ابراہیم المجاب کی، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو ہے وہ۔ تو یہ وہ مجاور تھے جو وہاں پہ مجاوری کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو مقام جو ہے نظر آ رہا ہے، یہ بھی حرم امام حسین علیہ السلام ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ضربت۔ مقام ضربت وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری لمحوں میں شمر نے سجدے کی حالت میں مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ تو یہ جو مقام ہے یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے، جس کو کہتے ہیں مذبح المقدس، جو یہاں پہ اس کے اندر انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے بڑا سا، جس کے اوپر وہ نشانی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جو سر رکھ کے ان کو شہید کیا گیا تھا اس نے شمر نے۔ تو اس جو مقام مذبح مقدس سے اگر آپ آگے آئیں جو باب قبلہ کی طرف، تو ایک اور زری ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں۔ یہ زری جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی زری کے جو ان کا سر مبارک ہے اس کی طرف ہے، یہ ہے حبیب ابن مظاہر کی۔ حبیب ابن مظاہر مولا حسین علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے بچپن کے دوست تھے، اور انہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، لیکن جب کوفیوں نے انکار کیا تو یہ کربلا میں آ گئے اور مولا کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ اب آپ کے سامنے جو دوسرا روزہ نظر آ رہا ہے، یہ جناب مولا غازی عباس علیہ السلام جو ہیں، مولا غازی عباس علمدار، ان کا یہ روزہ ہے۔ ان دونوں کے جو روزے ہیں، جو حرم ہیں، ان کی کنسٹرکشن ایک ہی جیسی ہے، دیواریں انتہائی بلند ہیں، ڈبل سٹوری ہیں، پھر بیسمنٹ بھی ہیں، بہت چوڑے چوڑے یہ دروازے ہیں، کھلے دروازے ہیں۔ مولا غازی عباس کے حرم کے بھی تقریباً ایسے ہی 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا ایک نام ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، سلام بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو سڑک ہے، یہ دونوں حرموں کے چاروں طرف ایک سڑک ہے جس کو سرکولر روڈ کہتے ہیں۔ جیسے یہ السلام علیکہ یا ساقیۃ عاشق کربلا ہے کہ یہ جو روڈ ہے نہر علقمہ کی طرف جاتی ہے، اس کی طرف یہ دروازہ ہے، اس کو باب جو ہے علقمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگلا دروازہ ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ تو یہ مولا غازی عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے یہاں پہ ہوٹل تھے، ان کو انہوں نے گرا کے جو ہے وہ جہاں مطب بنا دی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں حرموں کے سائڈوں پہ باہر یہ انہوں نے باکسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ اپنے جوتے اور امانتیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ مولا غازی عباس علیہ السلام کے حرم کا باب قبلہ ہے۔ جیسے دروازہ تھا باب قبلہ مولا امام حسین علیہ السلام کا، اسی طریقے سے یہ باب قبلہ ہے، کیونکہ یہ قبلہ کی تو رخ پہ طرح ہے، اور یہ مین دروازہ جو ہے انٹرنس کا وہی ہے۔ باقی یہاں سے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ بازار تھے، بازار کو انہوں نے ڈیمولش کر کے یہ سارا ایریا جو ہے وہ حرم میں شامل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں، یہاں پہ پھر جو ہے ہم جائیں گے، ایک طرف روزہ ہے جناب غازی عباس علیہ السلام کا جو کہ مشرق کی طرف ہے، اور یہ مغرب کی طرف جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے یہ روزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ تو یہ انٹرنس ہے بین الحرمین کی۔ یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ دونوں جو روزے ہیں ان کی طرف سے آپ جو بین الحرمین میں آپ آ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بین الحرمین وہ جگہ ہے جو دو روزے جو ہیں امام حسین علیہ السلام اور جناب غازی عباس کا جو روزہ ہے ان کے درمیان جو جگہ ہے خالی، اس کو بین الحرمین کہتے ہیں، دو حرموں کے درمیان۔
تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو زائرین ہیں وہ آئے ہیں. ابھی چونکہ اذان نہیں ہوئی تو اذان سے پہلے نماز کے لیے افطاری کے پہلے چوک در چوک جو آ رہے ہیں. یہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یہ اور دو دروازے ہیں. یہ جو دروازہ ہے جس پہ لکھا ہے السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، یہ سامنے فیس کرتا ہے جناب حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف. انتہائی خوبصورت شائننگ بلڈنگ ہیں. مولا عباس علیہ السلام کا جو حرم ہے اس کے اوپر جو ایک قبہ بنا ہوا ہے وہ بھی سونے کا ہے، سونے کی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اور ان کے جو دو مینار ہیں وہ بھی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے پہلے جو صفوی بادشاہ تھا، انہوں نے عباس شاہ صفوی، انہوں نے بنایا تھا گنبد، اور دو جو مینارے بنائے ہوئے تھے. 1991 میں جو صدام کے خلاف جو ریاکشن ہوا تھا، تو یہ سامنے آپ مولا عباس کے حرم کے ابسین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو جو لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے فارغ وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ سامنے آپ کو جو یہ لوش نظر آ رہا ہے گولڈن، یہ سارا کام سونے کا بنا ہوا ہے. یہ مولا عباس کا مین جو دروازہ ہے باب قبلہ، اس کے سامنے کا حصہ ہے. اور یہ آگے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زری پاک ہے، یہ زری ہے مولا عباس علیہ السلام کی. یہ بھی خالص سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے اندر کی ساری بلڈنگ دونوں حرم کی، ان میں خوبصورت شیشے کی مینہ کاری ہوئی ہے، شیشے کا کام ہوا ہے، اور بہت بڑے بڑے خوبصورت جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خوبصورت کام ہوا ہے. اور یہ زری جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زری کی نسبت چھوٹی زری ہے، اور قبر بھی سرکار کی چھوٹی ہے. حالانکہ مولا غازی عباس کا قد جو ہے یہ بہت بڑا تھا. گلوب دیکھیں کتنے خوبصورت ہے جو ہے وہ پورے حرم میں اندر جو ہے وہ گلوب بنے ہوئے ہیں. تو زری وہ کہتے ہیں اس لیے چھوٹی ہے کہ جب مولا غازی عباس کو شہید کر کے جو شامی لشکر تھا انہوں نے ان کو جو ہے وہ لاش کو پامال کر دیا تھا، ٹکڑوں میں پیسز میں کر دیا تھا. اس لیے تو یہ جو قبر مبارک تھی ان کے قد کے لحاظ سے یہ چھوٹی ہے، اور زری بھی جو ہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کی زری کی نسبت یہ چھوٹی ہے. تو یہ اندر کا مناظر ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے. اور یہ اب باہر میں آ گیا ہوں تو جو باہر جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر جو صحن ہیں، یہاں بھی یہ صحن جو ہے چاروں طرف سے یہ کورڈ ہیں. یہ 2010 کے بعد انہوں نے کور کیے تھے. اور دونوں حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم جو غازی عباس علیہ السلام ہے، ان کے سین کے نیچے بھی چاروں طرف ایکسٹینشن کر کے انہوں نے سرداب بنائے ہیں، یعنی بیسمنٹ بنائی ہے. کیونکہ اب زائرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اب یہ ان کا پلان ہے کہ مولا غازی عباس علیہ السلام کی چونکہ جو قبر پاک ہے اس کے ارد گرد جو فرات ہے، پانی ہے، وہ مسلسل چل رہا ہے، وہ مسلسل طواف کر رہا ہے. تو ان کا یہ جو ایریا ہے، مقام ہے، یہ ہے مقام کف عباس. یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مولا عباس کا جو دایاں بازو تھا وہ دشمنوں نے جو یزیدی فوج نے انہوں نے کاٹا تھا. یہ مولا عباس کے حرم کے بالکل سامنے جو بازار ہے، اس بازار جو ہے اس میں یہ دایاں بازو جو ہے وہ قلم ہوا تھا. اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ سرکار کا بایاں بازو قلم ہوا تھا. آپ جو باب دروازہ القمیہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہ مقام ہے جہاں پہ سرکار کا بایاں بازو قلم ہوا تھا. کیونکہ جب وہ نہر فرات سے پانی لے کے خیمہ کی طرف آ رہے تھے تو یہ دو مقامات تھے جہاں پہ سرکار کے بازو قلم کیے گئے تھے. یہ خیام گاہ حسینی علیہ السلام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے تھے. تو یہ جگہ وہ ہے کہ اگر آپ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو باب قبلہ سے آپ قبلہ کی طرف رخ آئیں تو تھوڑا سا آگے ہیں تو یہ ساری نئی جو بلڈنگ بن رہی ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے. جہاں پہ ہوٹل تھے اس کو انہوں نے صحن جو زینبیہ بنایا ہوا ہے. اس سے آگے آپ تھوڑا سا رائٹ کو مڑیں باب قبلہ سے تو آگے یہ خیام گاہ ہے. یہ خیام گاہ جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسینی لشکر جو تھا ان کے خیمے جو تھے وہ انہوں نے لگائے تھے. مولا امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو کہا تھا کہ اے عباس یہاں پہ جو ہے ہمارے خیمے لگا دو.
تو حالانکہ پہلے خیمے جو تھے وہ نہر فرات پہ تھے، دریائے فرات پہ تھے، تو جو جناب خر جو تھے جو اس وقت یزیدی لشکر میں تھے، انہوں نے خیمے جو ہے 3 محرم کو کھوار دیے تھے، تو یہ دوبارہ 7 محرم کو 3 محرم کے بعد یہ وہ مقام تھا جہاں پہ خیمے جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے۔ اب یہ وہ خیمے کے اندر جو ہے خیام گاہ میں یہ بنی ہوئی شاپ جس میں آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے تبرکات خرید سکتے ہیں، یہاں پہ آپ جوتیاں اپنے رکھیں۔ اور یہ جب ہم خیمہ گاہ کے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی لوکیشن دی تھی کہ یہ جو مقام ہے یہاں پہ جناب غازی عباس جو تھے وہ چونکہ پہرے دار بھی تھے اور کمانڈر بھی تھا، سب سے پہلے ان کا خیمہ تھا۔ اس کے آگے یہ جو نشانات بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ جو گنبد سے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ان کے جو باہر کی طرف تھے یہ ان کے صحابہ کے، اور جو جانوروں کے خیمے وغیرہ تھے یہ انہوں نے جو گنبد وغیرہ چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے ہم انٹر ہوں، یہ دونوں طرف سے جس میں یہ عورتیں بیٹھی ہیں یہ صحابیوں کے خیام گاہ تھے، خیمے تھے۔ یہ آگے انٹر ہوں تو سب سے پہلے جو نشان ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کا نشان ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ جو کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ نصب تھا جس جگہ یہ بھائی سب کھڑے ہیں، تو مولا حسین علیہ السلام کے خیمہ کے پیچھے جو خیمہ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا، وہ بھائی کے خیمے کے پیچھے۔ اور ان کے بعد جو مقام ہے وہ ہے جناب امام سجاد علیہ السلام کا، یہ جس پہ یہ عراقی نے ہاتھ رکھا ہے یہ جگہ تھی جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کی جگہ تھی، یہاں پہ انہوں نے یہ نشان رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے آگے یہ آپ یہ دیکھیں، یہ جو سامنے یہ جعلی نماز یہ انہوں نے زری بنائی ہے، جہاں پہ خیمہ تھا جناب امام سجاد علیہ السلام کا۔ اس سے آپ باہر جائیں تو دوسرا پورشن جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو پورشن خیام گاہ کا بنا ہوا ہے، یہ پورشن تھا جناب امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کی بیویاں اور بچے جو تھے ان کے خیموں کی جگہ بنائی تھی۔ اور اب اس میں خیام گاہ میں یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خیمہ جو ہے یہ جناب امام حسن علیہ السلام کی جو فیملی تھا ان کا خیمہ تھا، اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے خیمہ جو ہے وہ جناب قاسم علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ 10 محرم کو جناب قاسم علیہ السلام کو مہندی لگائی گئی تھی۔ اور خیام گاہ کے دونوں طرف یہ بڑے بڑے ہال انہوں نے پہلے سین تھے، اب انہوں نے ہال بنائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آ کے جو لوگ ہیں وہ مجالس پڑھتے ہیں، ذاکرین جو ہے وہ مجالس پڑھتے ہیں، اپنے جو گروپ آتا ہے اس کو جو ہے یہ جو خاص موقع ہوتا ہے خاص طور پہ محرم میں تو وہ مجالس وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے نہر القمہ، یہ جسے نہر فرات بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام جس پہ علم نشان بنا ہوا ہے اور ہاتھوں کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب غازی عباس علیہ السلام جو تھے وہ پانی لینے کے آئے تھے تو انہوں نے گھوڑا داخل کیا تھا یا اس جگہ پہ، اور اپنا علم جو ہے وہ پانی میں گاڑا تھا، اور دشمن کی فوج سے کہا تھا کہ اب بتاؤ کہ پانی پہ تمہارا قبضہ ہے یا غازی کا قبضہ ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے مشق بھری اور مشق بھر کے اس طرف جا کے آگے جو خیام گاہ کی طرف گئے، تو اس مقام پہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے جب پہنچے تو ان ظالموں نے مولا کا پہلے دایاں بازو قلم کیا، پھر ان کا بایاں بازو قلم کیا، اور وہاں پہ ہی ایک ظالم نے ان کے سر میں گرز مارا، اور ان کی جو ہے وہ اس کے بعد جب وہ گھوڑے سے گرے تو شہید کر دیے گئے۔ تو نہر القمہ کے سامنے یہ مقام جو ہے یہ مقام صاحب الزمان ہے، امام زمانہ کا جو مقام ہے، جہاں پہ جب امام زمانہ اپنی جو غیبت صغریٰ میں اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے تو اس جگہ آ کے قیام کرتے تھے۔ یہ ہے مقام علی اصغر علیہ السلام۔ اب یہ سامنے جو روضہ نظر آ رہا ہے یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، اس کو کہتے ہیں باب سدرہ، یہ شارع سدرہ پہ ہے۔ شارع سدرہ سے نہر القمہ کی طرف آپ تھوڑا سا آگے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ گلی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے مقام علی اصغر یا مقام ابا عبداللہ۔ یہ جو مقام ہے اس گلی میں آپ آگے جائیں، تھوڑا سا ہی آگے جائیں تو وہاں پہ ایک دکان ہے
جس کو مقام علی اصغر کہا جاتا ہے، وہاں پہ جناب علی اصغر کا جھولا بھی پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ 6 ماہ کے شیر خوار بچے تھے۔ اور جب پیاس کی شدت کی وجہ سے جناب امام حسین علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، دشمنوں سے پانی منگا، تو حرملہ نے اس مقام پہ، یہ جو جھولا پڑا ہوا ہے، اس مقام پہ حرمل لائن نے جناب علی اصغر کو تیر مار کر گلے میں شہید کر دیا تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہانہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ بچے کو پیاسا ہے، ایکچولی جو ہے امام حسین علیہ السلام اپنے لیے پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس حرملہ نے یہاں پہ تیر مار کے جناب علی اصغر کو شہید کر دیا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگ اب بھی آتے ہیں اپنی اولاد کے لیے امام حسین علیہ السلام کا جو نسبت سے، جناب علی اصغر کے نسبت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں سے وہ چولے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ کپڑے لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مقام آپ زیارت کر لیں کہ یہ مقام علی اصغر ہے، جہاں پہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو مقام ہے جس کی ہم آپ کو زیارت کریں گے، اسی مقام سے تھوڑا سا اسی گلی سے آگے چلے جائیں، اور گلی سے تھوڑا سا آگے جا کے آپ لیفٹ کو مڑیں، تو وہ جو اگلی گلی آتی ہے، اس گلی میں بھی جو مقام ہے وہ ہے مقام علی اکبر علیہ السلام۔ جناب علی اکبر جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان کڑیل بیٹے تھے، اور جب وہ جنگ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کئی لائنوں کو جو ہے وہ قتل کیا۔ اور یہ جو زائرین جا رہے ہیں، یہ گلیاں ہیں، ان گلیوں میں جا کے آپ تھوڑی دور آگے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مقام علی اکبر نظر آئے گا۔ تو جب یہ مقام علی اکبر وہ مقام ہے جہاں پہ ایک ظالم نے، حسین بن نویر نے جناب علی اکبر جو ہے ان کے سینے میں ایک نیزہ مارا، اس نیزے کی وجہ سے جناب علی اکبر جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ زیارت ہے جو مقام علی اکبر علیہ السلام ہے، جہاں پہ ان کو نیزہ لگا، اور نیزے کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ظالم تھا، اس نیزے کی جو لکڑی تھی وہ توڑ کے نیزے کا جو پھل تھا وہ سینے میں چھوڑ گیا، اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، سنا امام حسین علیہ السلام بڑے صابر ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے صبر سے اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا میں صابر ہوں، میں اللہ کی جو مشیت ہے اس کے تابع ہوں، بیٹا آپ صبر کرنا، میں آپ کے جگر سے جو برچھی کا پھل نکالوں گا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب علی اکبر جو ہے ان کو وہ نیزہ لگا تھا اور وہ گھوڑے سے گرے تھے۔ یہ مقام صاحب الزماں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہر القمہ میں جہاں پہ جناب غازی عباس علیہ السلام نے پانی بھرا تھا، تو اس کے بالکل نہر کے اوپر یہ مقام ہے جس کو مقام صاحب الزماں کہتے ہیں۔ جناب امام عصر جو ہیں، امام زمانہ سرکار اپنی غیبت صغرا میں جب اپنی جد کی زیارت کو لے آتے تھے تو یہاں پہ وہ آ کے قیام کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک اور روایت ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جب امام حسین علیہ السلام کو تیر لگے، تیروں کی بارش ہوئی، تو جنگ میں وہ اپنے گھوڑے سے گرے، اور اپنی مقتل گاہ جو ان کی تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، یہاں سے حرم امام حسین علیہ السلام تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، یہاں سے وہ جو ہے وہ اپنی مقتل گاہ پہ پہنچے، اور وہاں پہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو حالت سجدہ میں شمر لائن نے ان کو جو ہے وہ کند جو آلہ تھا، کند خنجر سے ان کو شہید کیا۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے مقام صاحب الزماں ہے۔ السلام علیکم یا صاحب الزماں، یہ مولا امام زمانہ کا جو ہے یہ مقام ہے۔ وہ اپنی جد کی زیارت کے لیے جب آتے تھے تو یہاں پہ تشریف لاتے تھے، اور خون کے آنسو روتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کربلا میں آتے ہیں، روتے ہیں، لیکن جہاں پہ آ کے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میری جد جو ہے، میرے دادا جب گرے تھے، گھوڑے سے گرے تھے، اور یہاں سے وہ
گرتے پڑتے اپنے مقتل گاہ تک پہنچے تھے۔ یہ سامنے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ظافر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روز عاشور ظافر جن جو تھا وہ آیا تھا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ اس نے کہا کہ مولا آپ کا استغاثہ سن کے میں آیا ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس کو دعا دی اور کہا ظافر مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، تمہاری مہربانی تم حاضر ہوئے ہو، میں تو اللہ کی جو مشیت ہے اس کے تابع ہوں، اس کی رضا کے لیے جو ہے میں اپنی شہادت پیش کر رہا ہوں، اپنے نانا کا جو دین ہے اس کو بچا